नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना अस्सलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना अस्सलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस कुरान पाक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हदीस मुबारक से हमेशा जोड़े रखे, ताकि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत वाला मकाम पा सकें और रब की रज़ा पा सकें। जैसे कि आपको मालूम है, आज है जुमातुल मुबारक। जुमातुल मुबारक में हम मसनून अज़कार देखते हैं, और हमने पिछली दफ़ा देखा था, दुआएं याद की थी, रुकू में जाने की। अब रुकू से उठने की दुआ हम इंशाल्लाह आज देखने जा रहे हैं। ये दुआएं याद करने का मेन मकसद ये है हमारा कि हमारी नमाज, हमारे अज़कार जो है उनमें बेहतरी आए। हम नमाज पढ़ते हैं रटी रटाई, जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ के समझ के दुआएं मांगेंगे नमाज के अंदर, तो हमारी नमाज बहुत बेहतर हो जाएगी। हम वैसे तो जब रुकू से उठते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। कुछ लोग आगे पढ़ते हैं जैसे कि रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और कुछ लोग नहीं पढ़ते। ये आज हम दुआएं हैं तीन इंशाल्लाह याद करेंगे। ये अपनी वुसअत के हिसाब से है। आपको जितनी अल्लाह के साथ मोहब्बत है, जितना आप चाहते हैं कि हमारी बात अल्लाह तबारक व ताला जल्दी सुने, अल्लाह तबारक व ताला हमें रिस्पॉन्स फौरन दे, हमारी दुआएं हाथ उठाने से पहले कबूल हों, तो अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। क्योंकि नमाज एक वाहिद इबादत है जो अल्लाह तबारक व ताला से आपको डायरेक्ट मिलवा रही है। अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट हम कलाम हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम अल्लाह ताला के साथ कॉल मिला लेते हैं। हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकती अगर हम खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अल्फाज पे मुकम्मल फोकस करते हैं, उनको समझते हैं, उनके तर्जुमे पे गौर व फिक्र करते हैं। अब देखे ना, नेटवर्क ठीक हो तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाती है। जब नेटवर्क ठीक ना हो, हम नेट यूज़ करते हैं ना, मैं अक्सर क्लास पढ़ा रही होती हूँ, आप लोगों को मुश्किल हो रही होती है, कभी आवाज़ कट रही होती है, कभी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही होती है, किस वजह से? नेट नेटवर्क ख़राब होने की वजह से। तो हम अल्लाह तबारक व ताला से जब राब्ता करते हैं, नमाज हमारा नेटवर्क है। हमारा हमारी नमाज जितनी ही पावरफुल होगी, तवज्जो के साथ हम पढ़ेंगे, उसकी अदायगी पे गौर व फिक्र करेंगे, हमारा नेटवर्क जो है अल्लाह के साथ, कांटेक्ट जो है अल्लाह के साथ राब्ता जो है, वो उतना ही मजबूत होगा। अल्लाह तबारक व ताला को हमारी बात, हमारी फीलिंग फौरन पहुंचेगी, और अल्लाह तबारक व ताला हमें रिस्पॉन्स भी फौरन देगा, हमें भी महसूस होगा। अल्लाह तबारक व ताला तो हर हाल में हमें सुन रहा है। हम आहिस्ता बोलें, लापरवाही में बोलें, दिल से बोलें, सुस्ती के से बोले, काहली से बोले, अल्लाह तबारक व ताला सुन रहा है। अल्लाह तबारक व ताला फौरन रिस्पॉन्स उसको देता है जो पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा होता है, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकार रहा होता है, और उसके दिल में ये यकीन होता है कि मेरा रब जो है वाहिद है, हस्ती है, जो मुझे सुनता है, मुझे देखता है, हर हाल में मेरे साथ है। तो ये दुआएं हम याद इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा अपने रब के साथ राब्ता मजबूत हो सके, हम अपने रब को अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में पुकार सकें, और हमें ऐसे पुकारना है कि अल्लाह तबारक व ताला फौरन कुन फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम देखने जा रहे हैं रुकू से उठने की दुआएं। हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन, जैसे कहते हैं ना अल्लाह अकबर, फिर रुकू में जाते हैं, फिर रुकू में हम दुआएं पढ़ते हैं। वो हमने दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे को याद कर ली थी। आज हम रुकू से उठने की दुआ पढ़ रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हामिदा।
اللہ ताला ने उस शख्स की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। देखिए, हमें इस बात की समझ होगी कि हमने अल्लाह की तारीफ की थी। अल्लाह की तारीफ क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने अल्लाह की तारीफ की। फिर हम जब रुकू में गए, हमने सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, ये सारी दुआएं पढ़ी। तो अल्लाह तबारक व ताला आगे क्या फरमा रहा है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ताला ने उस शख्स की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर हम क्या कहेंगे? रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ए हमारे परवरदिगार, तेरे ही लिए तमाम तारीफें हैं, बहुत ज्यादा पाकीज़ा बाबरकत है। ये इसके बारे में हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नमाज पढ़ा रहे थे। एक साहबी रसूल भागा भागा आया और उसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज शुरू की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो वो भी साथ में रुकू में गया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की और पूछा कि ये अल्फाज किसने कहे थे? तो वो सहाबी रसूल डर गए और उन्होंने डरते डरते कहा कि मैंने कहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं देख रहा था कि 70 से ज्यादा फरिश्ते इसकी नेकियां लिखने में जल्दी कर रहे हैं, इन अल्फाज को लिखने में जल्दी कर रहे हैं। यानी कि इतने खूबसूरत अल्फाज थे कि 70 फरिश्ते आए। और 70 फरिश्ते, और किसी हदीस में 75 है और किसी में 70 है। इतने फरिश्ते यानी कि कमोपेश 70 के 70 75 के करीब फरिश्ते आए और उन्होंने इसकी नेकियां लिखने में जल्दी की। अब देखें ना, हमें नहीं ये नेकियां चाहिए? जो 70 72 फरिश्ते आ रहे हैं वो नेकियां लिख रहे हैं, तो सोचिए ये अल्फाज कितने पावरफुल होंगे। तो ये लाजमी याद करनी है। दूसरी दुआ तो थोड़ी सी बड़ी है, याद कर ले तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लाजमी आप लोगों ने याद करनी है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीर। ये तो हम पढ़ते हैं इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा हम इतना हिस्सा पढ़ते हैं ना। रब्बना वलकल हम्द, आगे हम पढ़ना है हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ये जुमले बहुत पावरफुल हैं, हमारी नमाज को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी दुआ ये है, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बअदु अहलु सनाई वल मजदी अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु वकुन्ना वकुल्लुना लका अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफअु ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ये इसका मायने हम देखते हैं, आसमान और जमीन और जो इन दोनों के दरमियान है भर जाएं, फिर उसके बाद जिस चीज के बारे में तू चाहे फिर उसका भर जाना। हमद व सना और बुजुर्गी वाले सबसे सच्ची बात जो तेरे बंदे ने कही, और हम सब तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, जो तू अता करना चाहे उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जो तू रोक दे उसे कोई अता करने वाला नहीं है। किसी और शान वाले की शान तेरे पास उसे कोई फायदा ही नहीं पहुंचा सकती। ये दुआ और ऊपर वाली दुआ, ये आप लोगों ने अपनी वसत के हिसाब से, मैं मजबूर नहीं करती, मेरा मतलब आप लोगों को बतलाना है कि हम अपनी नमाजों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। हमें किसी बुजुर्ग, किसी पीर, किसी फकीर के पास जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हमारा रब हमें लाजमी सुनेगा। अल्लाह के जैसे नेक बंदों की पुकार अल्लाह सुनता है ना। हम कहते हैं फलां बड़ा नेक बंदा है, उसके हाथ उठने की देर होती है दुआएं कबूल हो जाती हैं। हमारी भी ऐसे इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगी अगर हम अपनी नमाजों को बेहतर बनाएंगे। एक दफा फिर मैं पढ़ देती हूँ तीनों दुआएं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी।
ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعدها بعد أهل الثناء والمجد أهل أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے. آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہیں سائمہ، آپ کلاس میں ہیں تو اسکرین شاٹ ان کا لے لیں تاکہ پھر وہ گروپ میں شیئر کیا جا سکے. اسکرین شاٹ لے لیے؟ آپ مجھے بتا دیجئے گا، دوسرا بھی میں پھر پیج آگے کرتی ہوں. چلے میں دوسرا پیج بھی کرتی ہوں آگے. یہ لیں، یہ ایسے اب یہ اس طرح لیں تاکہ یہ جو دعا ہے نا اللہم لا مانیہ والی مکمل آ جائے. لے لیا؟ چلے جی ہم چلتے ہیں آج اپنی روٹین کی کلاس کی طرف. ہمارا 8واں پارہ ہے الحمدللہ، اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 38. ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم نے 39 سے پڑھنا ہے. آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت، اور کہیں گی، اولاہم، پہلی ان کی، لِأُخْرَاهُمْ، اپنی پچھلی کے لیے، فما، پھر نہیں، کانا، تھی، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا، تو تم چکھو، العذاب، عذاب، بما، بدلے اس کے، جو کن تم تھے تم تکسبون، کماتے. انا، یقیناً، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا انہوں نے، انہا، ان سے، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب، دروازے، السماء، آسمان کے، ولا، اور نہ، یدخل یدخلون، اور وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یلجا، داخل ہو، الجمل، اونٹ، فی سمی، ناکے سے، خیاط، سوئی کے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو. یہ تھی آج کی آیات مبارکہ. اب دیکھتے ہیں ان کے روٹ ورلڈ. اخراہم، پچھلی ان کی، حمزہ خارا، اس کا روٹ ورلڈ ہے. اولاہم، پہلی ان کی، حمزہ واو لام، اس کا روٹ ورلڈ ہے. ضعفاً، دو گنا، دواد عین صافا، اس کا روٹ ورلڈ ہے. تکسبون، تم کماتے ہو. کاف سین با، اس کا روٹ ورلڈ ہے. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا. کاف دال با، اس کا روٹ ورلڈ ہے. لا تفتحوا، نہیں کھولے جائیں گے. فاتحہ، اس کا روٹ ورلڈ ہے. یلجا، وہ داخل ہوتا ہے. واو لام جیم، اس کا روٹ ورلڈ ہے. یہ تھے روٹ ورلڈ. اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل. وقالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کمایا کرتے تھے. لیڈر اپنے پیروکاروں کو جواب کیا دیں گے؟ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی، سردار اور پیشوا اور لیڈر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی. تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے؟ ہم گمراہی میں برابر ہی گمراہی کے راستے پہ چلنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے اس میں برابر، اور آج بھی عذاب میں بھی حاضر ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. اب اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. عذاب تو سب کے لیے ہوگا مگر گمراہ کرنے والے لیڈروں،
سرداروں اور ان کے پیروکاروں کی نسبت زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم ان کو روکا، اور ہم ان کو عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے میں جو وہ فساد کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 88 یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی محبت آخرت میں دشمن بدل جائیں گے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہوں نے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے، اور ہم مجرم کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے جنہوں نے اس کی آیات کو جھٹلایا حالانکہ وہ واضح تھی، اور تکبر کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہ کی اور منہ پھیر کے چل دیے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، اور ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلے جائیں گے اور نہ ہی وہ زمین میں داخل جنت میں داخل ہوں گے۔ جٹلانے والے تکبر کرنے والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے آسمانوں کی طرف جائیں گی اور اجازت مانگے گی، مگر انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ موت کے بعد انہیں بلندی نہیں ملے گی، جیسے زمین میں انہوں نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، مغفرت، اس کی محبت، اس پر توکل، اس کے اخلاص کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ کافروں کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جاتے اور نہ ہی ان کے دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر شخص کی روح قبض کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا موت کے فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے یہ کس خبیث کی روح کی بدبو ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، تو وہ اس سے کا بدترین نام لیتے ہیں جو جس سے اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو آسمان سے دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحیات، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہوں نے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 14۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الحیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ تعلق بالمحال کے طور پہ ہے، ممکن مطلب یہ ہے کہ نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے اور نہ کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن عمل کی بات پر موقع پر بولا جاتا ہے۔
یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخلہ ممکن نہیں ہے، ویسے شیطان سیرت آدمی جنت میں داخل نہیں ہونا ناممکن ہے، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کی روحوں کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جب کہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کی روحیں وہیں پھینک دی جاتی ہیں، اور قبر میں ناکامی کے بعد اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ولجہ کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسانے کی کوشش کرنا ہے، جیسے کہ تلوار کا میان یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا۔ اول جمالو کے معنی میں کسی تنگ جگہ کے میں داخل ہونا، گھسیٹنا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ سورۃ حدید آیت نمبر 6۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مکان پر یوں فرمایا، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، یعنی کہ رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پہ۔ سورۃ زمر آیت نمبر 5۔ اور جل جل جمل فی سم الحیات عربی زبان کا محاورہ ہے، یعنی جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ہی مقررہ مقدار عمل ضروری نہیں، بلکہ ہر شخص کا اس کے استعداد اور قوت کار کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے جس نے اس کی آیات کو جھٹلایا، اس پر ایمان نہ لایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بالکل واضح تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور پیٹھ پھیر کے چل دیے۔ یہ ہر بھلائی سے مایوس ہوئے، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف بلند ہوئیں اور اجازت طلب کریں گی، مگر ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ وہ موت کے بعد آسمان کی طرف اس طرح بلند نہ ہو سکیں گی جس طرح انہوں نے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کی طرف التقاط نہ کیا، کیونکہ جزا عمل کی جنس ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہیں، اس آیت کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوں گی اور عالم ارواح میں وہاں پہنچ جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے رب کے قرب اور ان کی رضا کا لطف اٹھائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی کہ کافروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جن کے جرائم بہت زیادہ اور جن کی سرکشی بے انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ المائدہ آیت نمبر 72۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آج دعاؤں کے قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب رحمان یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے سب سے چھپ کے کیے سوائے تیرے۔ اے اللہ ہمارے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اس دلدل سے صرف اور صرف تو ہمیں نکال سکتا ہے، تو ہی ہماری روحوں کو شفا دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری روحیں بیمار ہیں، اے اللہ ہماری روحوں کو شفا یاب کر دے، ہمارے جسموں کو شفا یاب کر دے، تاکہ ہم تیری عبادت خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کر سکیں۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ
ہم تجھ سے اپنے لیے ہدایت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے، اے اللہ ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، انسان کا دل اپنے رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب جہاں چاہے اپنے بندے کے دل کو پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اے اللہ ہم لاکھ کوششوں کے باوجود ہم وہی کام کرتے ہیں جس میں تیری ناراضگی ہوتی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنی رضات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں عشتوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بن جائے۔ اے اللہ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اے اللہ تیری خالص نیت کے ساتھ تیرے اخلاص میں آ کے پڑھاتے ہیں، اے اللہ تیری خشیت میں تیری محبت میں یہ سارے عمل کرتے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمارا پڑھنا پڑھانا خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم پڑھتے پڑھاتے اگر کوئی ہمارے الفاظ ہماری زبان کے لڑکھڑاہٹ میں کوئی الفاظ کوئی زبر زیر کی مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نیتوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ مجھ سمیت میری تمام اسٹوڈنٹ کو اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، اے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمانا، اے اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اے اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا آسان ہو جائے، ہم قرآن کا ٹائم قرآن کے وقت کہیں اور مصروف نہ ہو، ہماری کلاسز کبھی مس نہ ہو۔ اے اللہ ہماری دنیا ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ ہماری دنیا میں آزمائشیں پریشانیاں ایسی نہ ڈالنا۔ اے اللہ تیرا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے اللہ ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا جو ہمیں قرآن سے دور کر دے، اے اللہ ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا جو ہم تجھ سے دور ہو جائیں، اے اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا جس پہ ہمارا صبر ختم ہو جائے۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں بہت بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہر بندہ پریشان ہے، اے اللہ مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی پرسنل لائف میں بڑی پریشانیوں بڑی آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ہیں تو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کندھے ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے گناہوں کو ہماری نیتوں کو، اے اللہ ہم جس آزمائشوں میں گرے ہیں اللہ تو معاف فرما دے، ان آزمائشوں کو راحتوں سے بدل دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں جن کے حالات بہت بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے بندے ایسے بھی ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، اے اللہ اپنے غائب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، اے اللہ تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں بے شمار دینے والا ہوں۔ اے اللہ ہاتھ کھول کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ میری اس دعا میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو سفید بالوں والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ان کے ہاتھ لٹاتے ہوئے جن کے بال سفید ہیں، اے اللہ تو ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ، اے اللہ ہماری کمیوں کو تاہی کو معاف فرما دے، ہمارے لیے یہ دنیا کے معاملات کو آسان فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں مصیبت زدہ ہے بچوں کی وجہ سے یا کوئی اور مسائل ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے مسائل دور فرما دے۔ اے اللہ تنگ دستوں کو بدحالوں کو تو ہی خوشحال بنانے والا ہے، اے اللہ مجھ سمیت تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ قبر میں جانے والے جو راستہ ہے وہ بہت گھٹن ہے بہت پریشانی والا ہے، اللہ ہم دنیا کے مسالوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کیسے آخرت کی تیاری کریں گے، کیسے اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں گے؟ اے اللہ ہمارے لیے دنیا آسان کر دے، اے اللہ دنیا کی آزمائشیں ایسے نہ ڈال جس میں ہم آخرت کو بھول جائیں، اے اللہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے دنیا کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری قبروں کو روشن بنا دے، اے اللہ ایسی روشنی عطا فرما کہ ہم قبروں میں جا کے مطمئن ہو جائے پرسکون ہو جائے،
اے اللہ ہماری قبروں میں ہمیں راحت نصیب فرمانا، کشادگی نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری قبروں میں استقبال کرنے والے فرشتے ہوں، اے اللہ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ روز قیامت کی تلخیوں سے، ہولناکیوں سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ، اے اللہ ام حسان ہماری بہت ہی پیاری ماں جیسی ہیں، اے اللہ مجھے بالکل ان میں اپنی ماں نظر آتی ہے، اے اللہ ان کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمانا، ان کی طبیعت میں صحت عطا فرما، ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بہت ہی تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جیسے پروین ہے، نازنین ہے، زائمہ ہے، نیلوفر ہے، اور بھی میری جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو لائیو کلاس میں لیتی ہیں، یا اللہ ان تمام پر اپنے خاص رحم و کرم فرما، اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، پر اے اللہ تیری بندیاں ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنے آپ کو تیری طرف لانے کی، اے اللہ ہماری کوششوں کو تو قبول فرما، اے اللہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پہ جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح انسانوں، نیک صالح ہم سفر کا انتظام فرما دے، اے اللہ ایسے ہم سفر عطا فرما جو ان کی عزت کرنے والے ہوں، ان کی قدر کرنے والے ہوں، اے اللہ جن کے بیٹے جو ہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ میری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، تو بہتر جانتا ہے یا اللہ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، اے اللہ اس کے شوہر کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس کے بچوں کو اس کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، تاکہ وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر میں پرسکون ہو سکے، اے اللہ وہ مایوسی کی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ باجی میرا دل کرتا ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں، اے اللہ اتنی اس پہ آزمائش نہ ڈال کہ وہ کوئی حرام کام کرنے پہ اس کا ارادہ بن جائے، اے اللہ ایسے ہی آشا ہے، آشا کے گھر میں بھی بے شمار مسائل ہیں، اللہ اس کی بے اولادی کی وجہ سے اسے بے شمار تانے ملتے ہیں، اللہ قرآن پڑھنے والی بچی ہے، اللہ اس کے بھی اپنے کروڑ ہاں رحمت نازل فرما اور اس کی گود کو بھر دے، نرینہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسے تمام جتنی بھی میری اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، اے اللہ میرے سب کے لیے استاد ہونے کے ناطے اپنی تمام اسٹوڈنٹوں، اپنی بہنوں، اپنی گھر والوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اے اللہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہمیں بنا دے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اے اللہ، اے اللہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اے اللہ ہمیں اتنا اتنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتنا دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ لوگ ہوں، اے اللہ ہم جب چلے جائیں تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے ہوں، اے اللہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرمانا، اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑ ہاں رحمت نازل فرمانا، اے اللہ جہاں پہ وہ لیٹے ہیں وہ جنت کا خطہ بنا دے، ان کی قبروں پر کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب ہو، اے اللہ میرے بھائی میری بہن اور عزیز و اقارب میں جو بھی اس دنیا فانی سے گیا ہے، تمام مسلمان مومن مرد اور عورتیں جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ تمام کی قبر پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے جھگڑا کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت والا بنا دے، اے اللہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اس دنیا میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرما اور آخرت میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرمانا، اے اللہ، اے اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کے جائے، اے اللہ جب ہماری روح قبض کرنے والے فرشتے آئے تو ہم تیرا ذکر کر رہے ہوں، تیری محفل لگا کے بیٹھے ہوں، تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہوں، اے اللہ ان کفیات میں ہماری روح قبض کی جائے، اے اللہ پاکیزگی والی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اے اللہ تو ہماری روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجنا، اے اللہ،
اے اللہ بہت گناہ گار ہیں پر تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہاں پہ مل بیٹھنا قبول فرما دے، اے اللہ حدیقت القرآن انسٹیٹیوٹ کو دن دگنی رات چگنی تک عطا فرما، اے اللہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کا حل ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ تو ہی اس کا حل نکال سکتا ہے، اللہ ہمارے لیے حدیقت القرآن کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم اس کو بہتر سے بہترین بنا سکیں، اے اللہ میرے اسٹوڈنٹ میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری زندگی کا مقصد تیرا قرآن کو پڑھنا پڑھانا بنا دے، اے اللہ مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تو مجھے قبول فرما لے، آمین ثم آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔